बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्चा पंचम गज़ल सफ़ा 135 हिस्सा सोइम। मोमिन खान मोमिन। तारफ़ी नोट पैदाइश 1800 दिल्ली कूचा चीला। नाम मोमिन खान तखल्लुस मोमिन। वालिद का नाम हकीम ग़ुलाम नबी खान ख़िताब खान। उस्ताद शाह-नसीर। मोमिन कहाँ मसर गालिब शादी 2 वफ़ात 1857 मकान की छत से गिरे। तसनीफ़ 3 दीवान और 6 मसनवियाँ चंद कसाइद। तारुफ़ व पस मंज़र। कलाम मोमिन की ख़ुसूसियात। नंबर 1 इब्तदाई रंग। नंबर 2 नाज़ुक ख़याली और जिद्दत आरा। नंबर 3 तग़ज़्ज़ुल और जज्बात निगारी। नंबर 4 सूज़ो गदाज़। नंबर 5 मामला बंदी। नंबर 6 तंज़ निगारी। नंबर 7 ज़राफ़त। नंबर 8 रश्क। नंबर 9 माज़ूफ़ात। नंबर 10 ख़ुददारी व बुलंद हिम्मती। नंबर 11 ख़मरियात। नंबर 12 रोज़मर्रा व मुहावरात। नंबर 13 सलासत व नज़ाकत। नंबर 14 तग़ज़्ज़ुल। नंबर 15 नुदरत असलूब। नंबर 16 सियासी व समाजी शऊर। नंबर 17 महसूसात की शायरी। नंबर 18 मामला बंदी। नंबर 19 फ़ारसी रंग। मोमिन की तग़ज़्ज़ुल। हकीम मोमिन खान मोमिन उर्दू के कादरुल कलाम और मुनफ़रिद गज़ल गो हैं। ज़माने के अतबार से ये उसी दौर के शायर हैं जिनमें ज़ौक़ और गालिब शहरो नामवरी के अरूज पर थे। ज़ौक़ को उस्ताद शेह होने की वजह से कदर की निगाह से देखा जाता है और गालिब अपने बेनज़ीर तख़य्युल और जिद्दत पसंदी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आवाम की नज़रों में नुमायाँ हो रहे थे। अगरचे जिस कदर शोहरत गालिब को अपनी मौत के बाद मिली, ज़ौक़ को शायद अपनी ज़िंदगी में भी ना मिली। उन दो कदावर शायरों की मौजूदगी में न सिर्फ़ अपने वजूद का एहसास दिलाना बल्कि अपना मकाम पैदा कर लेना और अपनी इनफरादियत लोगों से मनवा लेना आसान काम नहीं था। मोमिन ने न सिर्फ़ अपने वजूद को साबित किया और न सिर्फ़ उर्दू शायरी में नुमायाँ मकाम बनाया बल्कि गज़ल गोई में अपनी इनफरादियत को तमाम शायरों और माअसर व मुताख़िर नक़ादों से तस्लीम भी करवाया और अपने बड़े शायरों की सफ़ में जगह भी बना ली। जनाब डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं, उर्दू शायरी में मोमिन एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। उन्होंने उर्दू शायरी में एक नया रंग निकाला। इनके तग़ज़्ज़ुल की रंगीन कारियों में जिद्दत की जो आबताब और अपच की जो चमक धमक इनकी मिसाल और उर्दू गज़ल की 2-250 साल की रवायत में किसी दूसरी जगह मुश्किल से मिलती है। उन्होंने इस एतबार से एक नई दुनिया पैदा की, एक नया उफ़क़ तलाश किया है। फ़न की जो राह उन्होंने निकाली है वो ख़ुद ही इसके राही हैं। किसी दूसरे को इस पर चलना नहीं आता और इनसे कबल किसी ने इसका ख्वाब भी नहीं देखा। मिर्ज़ा गालिब अपनी तमाम तर अनायत व ख़ुद पसंदी के बावस मोमिन के शायराना मरतबे के दिल से मुतारफ़ थे, बल्कि उनके एक ही शेर पर अपना सारा दीवान दे देने को तैयार थे। अगर इस बात को बेतकल्लुफ़ और गैर संजीदा भी तसव्वुर कर लिया जाए तो भी इससे मोमिन की अज़मत का पहलू बहरहाल निकलता है। उर्दू अदब के मारूफ़ बुज़ुर्ग नक़ाद अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी मोमिन के बारे में लिखते हैं, अगर मेरे सामने उर्दू के तमाम शोराए मुतक़द्दिमीन और मुताख़रीन का कलाम रख कर बेइस्तिस्नाए मीर मुझको सिर्फ़ एक दीवान रखने की इजाज़त दे दी जाए तो मैं बिला तामल कह दूँगा कि मुझे कुलियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा लो। बिलाशुबा ये ख़राज तहसीन मोमिन के शायराना मरतबे के एतराफ़ की दलील है। कलाम मोमिन की अहम ख़ुसूसियात मदरज ज़ैल हैं। सबसे पहले इब्तदाई रंग। मोमिन ने पहले नासिख ही का रंग इख्तियार किया था, चुनाचे उनके शुरू के कलाम में रियायत लफ्ज़ी तशबीह व इस्तारा की पेचीदगी की अक्सर बेलुत्फ़ मिसालें मिलती हैं, लेकिन सलामती तिब्बा इनका तुरा इम्तियाज़ है। मसलन ले अड़ी लाशे हवा लागर रब्स तन हो गया, ज़र्रा रेग बयाबां अपना मदफन हो गया, बिन तेरे ए शोला 2 आतिश कदा तन हो गया, शम्मा कद पे मेरे परवाना बरहमन हो गया। तकरारो और जिद्दत अदा। इसको
دوسروں کی تقلید سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ غالب کی طرح مومن کو بھی ایک بہت ممتاز خصوصیت اس کی نازک خیالی، معنی افرینی، حسن بیاں اور مدت اسلوب ہے۔ فارسی الفاظ کی ترقی بہت سلیقہ سے کرتا ہے۔ وہ اکثر الفاظ کی تکرار سے شعر میں ایک نیا حسن پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً کیا رم نہ کرو گے اگر ابرام نہ ہوگا، الزام سے حاضر بجز الزام نہ ہوگا، تانا پڑے خلیل کہیں آپ کے خواب ناز میں، ہم نہیں چاہتے کمی اپنی شب دراز میں۔ تغزل کا رنگ اور جذبات نگاری تغزل کی جان ہے اور خالص تغزل کے رنگ میں مومن کا بہت بلند مقام ہے۔ اس کے جذبات مستعار نہیں ہیں، ان میں زندگی کی گرمی اور حرارت ہے، گہرائی اور سچائی ہے، لطف اور تاثیر ہے۔ مثلاً غیر سے کر لیجئے سرگوشیاں پھر ہم بھی کچھ آرزو ہائے دل رشک آشنا کہنے کو ہیں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، کیوں کر امید وفا سے ہو تسلی دل کو، فکر ہے یہ کہ وہ وعدہ سے پشیماں ہوگا۔ سوز و گداز مومن کے یہاں سوز و گداز کی بڑی حسین اور اثر انگیز مثالیں ملتی ہیں۔ ان کے ایسے اشعار میں میر کا بھی رنگ چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کسی بے کسی سے ہم جان فدا کرتے گر وعدہ وفا ہوتا، مرنا ہی مقدر تھا وہ آتے تو کیا ہوتا۔ معاملہ بندی کلام مومن کی ایک خاص خصوصیت جو اس کی اپنی ہم اثر دیگر شعراء سے ممتاز کرتی ہے معاملہ بندی ہے۔ یہ دراصل جرأت کا رنگ ہے جو مومن کے بعد داغ نے اور پھر موجودہ دور میں حضرت معانی نے اختیار کیا۔ مگر مومن اور جرأت میں فرق یہ ہے کہ جرأت معاملہ بندی کے سلسلے میں تہذیب، اخلاق اور ذوق و سلیم کی حدود کو پھلانگ کر عامیانہ روش، ابتذال حتیٰ کہ فحش نگاری تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ مومن کا دامن اس عیب سے پاک ہے۔ مومن نے سلامتی طبع، ذوق سلیم، اپنی علمیت سے ہر جگہ متانت، سنجیدگی اور وقار کو قائم رکھا ہے اور ان جذبات اور واقعات کو نہایت مہذب اور لطیف پیرائے میں ادا کیا ہے۔ ان کی یہ غزل اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گی، جس کا مطلع یہ ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اسی قبیل کے چند اور اشعار ملاحظہ ہوں۔ آ چکے کل تم جھوٹ ہے ایسی باتوں میں ہم کب آتے ہیں، آ چکے کل تم جھوٹ ہے ایسی باتوں میں ہم کب آتے ہیں، اس سے کہو جو تم کو نہ جانے آپ کسے فرماتے ہیں، کچھ سن کے جو میں چپ ہوں تو تم کہتے ہو بولو، کچھ سن کے جو میں چپ ہوں تو تم کہتے ہو بولو، دیکھو تو یہ تھوڑا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ طنز نگاری مومن ایک بہت بڑی اور نمایاں خصوصیت ان کی لطیف طنز نگاری ہے، جس کی مثالیں اردو شاعری میں ملنا مشکل ہیں۔ اردو شعراء میں کسی نے طنز کا استعمال اتنے سلیقہ اور اس قدر لطیف انداز میں نہیں کیا جتنا مومن نے کیا ہے۔ لطیف طنز کی یہ شرط ہے کہ وہ عامیانہ اور متبذل نہ ہو اور جس پر طنز کیا گیا ہو بات نشتر کی طرح اس کے دل پر اتر جائے۔ مومن نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے اور محبوب کو اس کے جفات و ستم کا احساس دلانے کے لیے اس لطیف حربہ سے کام لیا ہے۔ اس کے طنز میں تلوار کی سی کاٹ ہونے کے باوجود بڑی لطافت ہے۔ نیاز فتح پوری کہتے ہیں، مومن کنائے اور طنزیات کا بادشاہ تھا اور اس وقت تک دنیائے شاعری اس کا جواب پیدا نہیں کر سکی۔ اس قسم کے اشعار مومن کے کلام میں کثرت سے موجود ہیں۔ چند لطیف مثالیں ملاحظہ ہوں۔ مجھ پہ بعد امتحان بھی جور کم کیوں کریں، مجھ پہ بعد امتحان بھی جور کم کیوں کریں، وہ ستائیں غیر کو ایسا ستم کیوں کریں، آپ مجھ سے نبھائیں گے سچ ہے با وفا حسن و بے وفا عاشق، با وفا حسن و بے وفا عاشق، کس دن تھی اس کے دل میں محبت جواب نہیں، کس دن تھی اس کے دل میں محبت جواب نہیں جو اب نہیں، سچ ہے کہ تم ودود سے خفا بے سبب نہیں، ظرافت اور وضلع سنجی
غالب کی طرح مومن کے ہاں بھی بدلہ سنجی اور ظرافت کی دلکش مثالیں ملتی ہیں، مگر اس میدان میں غالب کا درجہ مومن سے بلند ہے۔ مومن کی ظرافت کا ہدف اکثر اوقات پر غریب ناصر اور محتسب کی ذات ہے۔ مثلاً میرے مرنے کی خبر سن کر کہا اچھا ہوا، کیا برا لگتا تھا جس دم سامنے آ جائے تھا، اب تو مر جانا بھی مشکل ہے تیرے بیمار کو، اب تو مر جانا بھی مشکل ہے تیرے بیمار کو، ضعف کے باعث کہاں دنیا سے اٹھا جائے ہے۔ رشک غالب کی طرح مومن کے ہاں بھی رشک کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، مگر حق یہ ہے کہ اس میدان میں غالب مومن سے بہت آگے ہیں۔ مومن کے رشک کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ خاک میں مل جائے یا رب بے کسی کی آرزو، خاک میں مل جائے یا رب بے کسی کی آرزو، غیر میری ناش کے ہمراہ روتا جائے ہے، میرے جلنے پر جو رویا غیر تیری بزم میں، سوز دل کو آب اشک آتش پہ روغن ہو گیا، بدگمانی نے دعا سے بھی رکھا محروم آہ، بدگمانی نے دعا سے بھی رکھا محروم آہ، راز دل غیر سے کس طرح میں کرتا اظہار۔ خودداری و بلند ہمتی مومن بڑا خوددار، بلند ہمت اور حوصلہ مند طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی جھلک اس کے اشعار میں ہے، ملاحظہ ہوں چند اشعار۔ نہ بجلی جلوہ فرما ہے نہ صیاد، نکل کر کیا کریں ہم آشیاں سے، منت حضرت عیسیٰ نے اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ احساس ہوں گے۔ خمریات کا ذکر اردو شاعری میں اکثر شعراء کے ہاں ملتا ہے۔ خمریات مومن کا کوئی مستقل موضوع نہیں، مگر اس کی کچھ حسین مثالیں مومن کے ہاں ضرور ملتی ہیں۔ مثلاً لب میں گھوں پہ جان دیتے ہیں ہمیں شوق شراب نے مارا۔ روزمرہ و محاورہ مومن کو زبان پہ پوری قدرت حاصل ہے، وہ روزمرہ و محاورہ کو اس طرح برجستہ اور بے ساختہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ شعر کا ضروری جز معلوم ہوتا ہے۔ مومن کے اس قسم کے اشعار میں بڑی آمد ہے اور وہ بغایت بلند اور دلکش ہیں۔ مثالیں ملاحظہ ہوں۔ کل تم جو بزم غیر میں آنکھیں چرا گئے، کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے، مومن تم اور عشق بتاں اے پیر و مرشد خیر تو ہے، یہ ذکر اور منہ آپ کا صاحب خدا نام لو۔ مقطع مومن کی ایک نمایاں خصوصیت مقطع میں اپنے تخیل کا حسین استعمال ہے۔ وہ اپنے تخلص کو ماہانہ استعمال کر کے شعر کے مضمون میں بڑی دلکشی اور لطف پیدا کر دیتے ہیں۔ اپنے تخلص کا استعمال ان قطعات میں ملاحظہ ہو۔ خدا کی بے نیازی ہائے مومن، ہم ایمان لائے تھے ناز بنا سے، عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ سلاست و نزاکت حقیقت یہ ہے کہ مومن نے اسالیب بیان شعر میں جس قدر نزاکت و سلاست اور لطافت پیدا کی ہے، ان کی جولانی طباع اور ذہانت فطری کا نادر نمونہ ہے۔ قصیدوں، غزلیات اور مثنویات بلکہ ایک جگہ ان کا انداز بیاں پرکیف اور پرکشش ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن میں طباع آزمائی کی ہے، تاہم رباعیات میں وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اس صنف کی طرح ان کا طبعی اور فکری میلان نہ تھا۔ ان کے نعتیہ قصائد لاجواب ہیں، خاص طور پر تشبیب کے بیان میں مومن کو خصوصی ملکہ حاصل ہے۔ اگر گریز کا حصہ قدرے کمزور رہ جاتا ہے، ان کی جولانی طباع کے جوہر ان کی مثنویہ میں بھی کھل کر سامنے آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل درجہ اور مرتبہ ان کی غزلوں سے ہی متعین ہو سکتا ہے۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ مومن روش عام سے ہمیشہ دور رہے۔ ان کی مشکل پسندی اور جدت طباع کسی شعبے میں بھی کسی کی تقلید کرنے کو عاری سمجھتی تھی، اس لیے ان کی شاعری میں ان کا اپنا اسلوب ہے اور اسی وجہ سے اس میں انہوں نے ایک طرح تو
ڈالی ہے جو معاملہ بندی کے باوجود جرأت کے انداز سے بالکل مختلف اور بلندتر ہے اور مضمون آفرینی میں طرز غالب سے نازک تر۔ تغزل۔ مومن کی تغزل کا مزاج صرف عشق و عاشقی ہے، اس لیے ان کے ہاں تغزل کا رنگ نمایاں تر ہے۔ تغزل کے اعتبار سے مومن جس نقطہ عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، دوسرے شاعروں کو اس کا عشر و اشیر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے غزل کو اس کے حقیقی مفاہیم سے آشنا کیا ہے۔ پروفیسر وقار عظیم کے خیال میں ان کی تغزل کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ تغزل کو روایت کے ایک عنصر اور جزو سمجھ کر سبھی رسمی انداز سے نہیں برتتے۔ انہوں نے عورت کو اپنا محبوب بنایا ہے اور محبت کے اس رشتے کو مختلف کڑیوں سے اپنے انداز تغزل کو حسن دل فریبی دی ہے۔ جس طرح ان کے عشق میں خلوص اور ان کے محبوب کی دلبری اور دل ستانی کی ساری صفات کے باوجود ایک خاص طرح کا رکھ رکھاؤ اور روک تھام ہے، یہی خلوص، رکھ رکھاؤ اور یہی روک تھام اکثر جگہ ان کے رنگ و تغزل میں نمایاں ہے۔ مومن کی تغزل میں صحت مند کا جو گہرا پرتو ہے وہ نہ صرف اسے عشق و عاشقی کی دنیا میں عالی مرتبہ بناتا ہے بلکہ شاعری کے نقطہ نظر سے بھی اس میں ایک ایسی کشش پیدا کرتا ہے جو مومن سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ بقول نذیر صدیقی یہ کہتے وقت کہ مومن اردو کے تنہا غزل گو شاعر ہیں جن کے رنگ تغزل میں ہر جگہ خلوص اور سچائی ہے۔ میرے ذہن میں تغزل کا وہی مفہوم ہے جو عاشق، محبوب اور رقیب کی مثلث میں گرا ہوا ہے۔ غزلوں میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس میں تغزل نہیں کہتا، اسی لیے یہ دعویٰ کرتے وقت میری نظر میں میر، غالب، آتش کی عظمت مومن سے زیادہ نہیں۔ جس چیز کا نام تغزل ہے اس کی کمی میر، غالب اور آتش کے یہاں بھی نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا یہ تغزل اکثر صورتوں میں محض رسمی اور روایتی ہے۔ میر، غالب اور آتش اپنی شاعرانہ پیغمبری کے باوجود تغزل کو اکثر اس کی رسمی اور روایتی قیدوں سے باہر نہیں نکال سکے۔ یہ کام سب سے پہلے مومن نے کیا اور اس طرح کیا کہ ان کا رنگ خاص بن گیا اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ ان اشعار کو اسی پس منظر میں دیکھیے۔ باد بہار ہے کچھ اور اثر ریزی، آج کل میں شاید سوئے چمن گئے ہو، ہر دم ارک نگاہ بے حجاب ہے، کس نے نگاہ گرم سے دیکھا حیا کے ساتھ، دیکھے ہے چاندنی وہ زمیں پر نہ گر پڑے، دیکھے ہے چاندنی وہ زمیں پر نہ گر پڑے، اے چرخ اپنی توجہ کو تھامنا۔ مومن اسلوب اور ادا و ندرت بیان کے بادشاہ ہیں، وہ معمولی بات کو بھی اظہار کرتے ہیں تو بھی اس لطف کے ساتھ کہ اس میں جدت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے زبان و بیان میں الفاظ کے استعمال کو بھی فن بنا دیا ہے، وہ سیدھے سادے تجربات اور احساسات کو بڑی بے ساختگی اور برجستگی سے بیان کرتے ہیں، وہ نئی ترکیبیں تراشتے ہیں، اس طرح ان کی شاعری کے حسن میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن کی ایک خصوصیت جو بہت کم ہی کسی اور کے ہاں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ وہ کہیں وہ ایسے مخفی لیکن نہایت پرکیف مفہوم کے نشانات چھوڑ جاتے ہیں کہ ہر شخص کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، پھر کہیں اور یہ خصوصیت وہ ترکیب الفاظ سے پیدا کرتے ہیں، مثلاً کثرت سجدہ سے وہ نقش قدم کہیں پامال سر نہ ہو جائے۔ مومن کا ایک مخصوص انداز بیاں جو غالب کے ہاں کمتر اور دوسرے شعراء کے ہاں بالکل نہیں پایا جاتا، کسی واقعے کے بیان میں درمیانی کڑیوں کو ملانے کی صورت ذہن سامع کے سپرد کر دینا ہے، پھر کبھی ایسا ہونا کہ سننے والا نہایت آسانی کے ساتھ اس خلا کو پر کر کے مفہوم تک پہنچ جاتا ہے۔ الغرض مومن کا یہ انداز بیاں ان کی کلیات میں ہر جگہ نظر آتا ہے اور کوئی غزل اس رنگ سے خالی نہیں۔ مومن فارسی اور ترکیب استعمال کرنے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں اور اس بات میں جو چیز انہیں غالب سے ممتاز کرتی ہے وہ ترکیب کی نزاکت ہے۔ غالب کی فارسی ترکیبوں میں اشکال لفظی کے ساتھ ساتھ دقت معنی بھی ہے،
مگر مومن کے ہاں لطافت ترکیب کے ساتھ ساتھ مفہوم کی موسط کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ان اشعار پر غور کریں۔ خرام ناز نے کس کے جہاں کو کر دیا برہم، دل نے محشر کا سما وقت سحر دکھلا دیا۔ آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، ہے بو الحسنوں پہ بھی ستم ناز تو دیکھو۔ میں اپنی چشم شوق کو الزام خاک دوں، میں اپنی چشم شوق کو الزام خاک دوں، اس کی نگاہ شرم سے کیا کچھ عیاں نہیں۔ موضوع کی محدودیت۔ مومن کی غزل میں مضامین موضوعات کے اعتبار سے تنوع اور رنگا رنگی کا فقدان ہے۔ اس میں تو صرف حسن عشق اور واردات محبت کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی ہے، اور اس ترجمانی میں بھی کسی فکری گہرائی یا احساس یا گہرائی کی تلاش عبث ہے۔ اس میں تو صرف انسانی جذبات و معاملات اور واردات محبت کی مختلف کیفیات کی تصویر کشی ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اس سلسلے میں رقم تراز ہیں۔ مومن نے ان معاملات کو کچھ اس طرح شاعری کے سانچے میں ڈھالا ہے کہ ان میں بذات خود وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا بنیادی سبب مومن کے رنگا رنگ تجربات محبت ہیں۔ مومن کی انفرادیت کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے ایسے موضوعات کو جو انسانی زندگی میں عام ہیں، جن کو ہر شاعر ہر دور میں اپنی غزل میں پیش کرتا رہا ہے، ایسی وسعتیں دی ہیں کہ ان میں ایسی گہرائیاں پیدا کی ہیں کہ ان کی انفرادیت کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جذباتی معاملات کے جن تجربات کو مومن نے پیش کیا ہے، ان کے ذاتی اور انفرادی تجربات بھی معلوم ہوتے ہیں اور عمومی اور اجتماعی بھی ہیں۔ گویا بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غزلوں میں جن تجربات کی ترجمانی ملتی ہے، ان میں ایک آفاقی رنگ آہنگ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے یہاں حسن و عشق کے معاملات بیان کرنے کے جو رجحان اتنا نمایاں نظر آتا ہے کہ ان کے اس عاشقانہ مزاج کا نتیجہ ہے، لیکن اس ضمن میں انہوں نے حسن کے خارجی پہلوؤں کی جانب بھی توجہ دی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کی غزل میں عشق مجازی کے تمام پہلوؤں کی زبردست اور سچی ترجمانی موجود ہے۔ یہ اشعار اسی ضمن میں بطور خاص ملاحظہ ہوں۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ ہو گئی دو روز کی الفت میں کیا حالت ابھی، ہو گئی 2 روز کی الفت میں کیا حالت ابھی، مومن وحشی کو دیکھا اس طرح سے جائے تھا۔ سیاسی و سماجی شعور۔ اگرچہ مومن کی شاعری کا بنیادی رجحان عشق و عاشقی کی طرف ہی رہا ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اجتماعی مسائل سے بے خبر تھے، بلکہ اس کے برعکس ان کے یہاں سیاسی و سماجی شعور کا احساس بدرجہ عدم موجود ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عبادت بریلوی فرماتے ہیں، مومن نے اپنے زمانے میں آس پاس اور گرد و پیش کی زندگی سے آنکھیں بند نہیں کی تھیں، یعنی وہ اپنے زمانے کے اجتماعی معاملات و مسائل کے محض ایک خاموش تماشائی نہ تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے اجتماعی نشیب و فراز کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی شاعری میں کہیں اس زمانے کے اجتماعی اور سیاسی اور سماجی مسائل و معاملات کی ترجمانی بھی کی، کہیں تو یہ ترجمانی بہت واضح صورت میں موجود ہے اور کہیں اشاروں کنایوں میں رونما ہوتی ہے۔ مومن کی نظر کے سامنے ایک عظیم اور تہذیب کی شکست اور ریخت کا پورا نقشہ موجود تھا۔ وہ خود اس سے متاثر بھی ہوئے اور دوسروں کو بھی متاثر ہوتے دیکھا تھا، چنانچہ یہ تجربات ان کی غزل میں داخل ہو کر ایک مستقل حصہ بن گئے تھے۔ ذیل چند شعر اس سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ پانی کے بدلے برسے گی آج آگ ابر سے، اٹھتے ہمارے خاک سے بھی کچھ بخار ہیں، ایک دن گردش ایام سے آرام نہیں، ایک دن گردش ایام سے آرام نہیں، گھر میں ہیں تو بھی ہیں دن رات سفر میں پھرتے، اے حشر کر جلدی تیو بالا زمین کو، اے حشر کر جلدی تیو بالا زمین کو، گر کچھ نہیں امید تو ہے انقلاب کی۔ ان اشعار سے واضح ہو جاتا ہے کہ مومن نے اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کے معاملات اور مسائل سے روگردانی نہیں کی، بلکہ ان کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ اس زمانے میں زندگی سیاسی انحطاط اور
اور معاشی زوال کی وجہ سے روبہ انحطاط تھی۔ پانی کے بدلے ابر سے آگ برستی ہوئی اور خاک سے بخارات اٹھتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ انقلاب کا بازار گرم تھا۔ اس انقلاب میں انہیں امید کی کرن دکھائی دے رہی تھی، وہ اس انقلاب کی آرزو کر رہے تھے۔ مومن کو اسی وجہ سے ہمارے ایک نقاد نے اردو کا پہلا قومی شاعر قرار دیا ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تربیہ و نشاطیہ رنگ: غزل کی پرانی اور مسلمہ تعریف پر مومن کی غزلیں بتمام و کمال پوری اترتی ہیں۔ ان کے یہاں روایت کا رنگ بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ بقول عبادت بریلوی، مومن کی غزل میں روایت کی پاسداری تو ملتی ہے، اس روایت کا رنگ بھی ان کے یہاں رچا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس میں وہ انفعالیت پسندی نظر نہیں آتی جو غزل کی روایت میں عام رہی ہے۔ اس کے برخلاف ان کے یہاں تو فعالیت پسندی کی ایک لہر سی دوڑتی نظر آتی ہے اور شروع سے آخر تک ایک جذباتی اور ذہنی صحت مندی کا احساس ہوتا ہے۔ مومن کی غزلیں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ انہیں زندگی سے بڑی محبت تھی، وہ اسے بسر کرنا چاہتے تھے اور جانتے ہیں ان کی مسرتوں کے شیدائی ہیں، ان مسرتوں سے اپنے سینے کو بھر لینا اور ان کے نزدیک زندگی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی غزلوں میں نشاطیہ رنگ اور تربیہ آہنگ کی چاندنی سی مسکراتی نظر آتی ہے۔ مومن کی غزلوں میں غم نہیں، البتہ غم کا احساس اور اس کا عرفان ضرور ہے، لیکن اس غم کا تجربہ انہیں کم ہی ہوا ہے۔ ان کی غزلیں زندگی کے حسن اور اس کے نشاط و انبساط کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان میں یاسیت و قانونیت نام کو نہیں ہے۔ چنانچہ عشق ایک عام انسانی جذبہ ہی نہیں بلکہ عالم کیف اور سرور کی ایک لغزش مستانہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ چند اشعار اسی سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ کس پہ مرتے ہو آپ پوچھتے ہیں، مجھے فکر جواب نے مارا۔ مومن آکیش محبت میں کہ سب جائز ہے، مومن آکیش محبت میں تو سب جائز ہے، حسرت حرمت صحبا و مزہ میر نہ کھینچ۔ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔ رمز و ایمان: مومن کی غزل فنی اور جمالیاتی اعتبار سے بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی غزل میں علاوہ دوسری خوبیوں کے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ رمز و ایما سے کام لیتے ہیں۔ کہیں کہیں ان کی حدیث ابہام سے بھی جا ملتی ہے۔ یہی ابہام بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی رافت کی حدود میں رہتا ہے۔ مومن کی غزل میں ایک پہلودار کیفیت ہے، وہ بات تحت داری کے ساتھ کہتے ہیں، اس لیے ان کی غزل میں ابہام کا شبہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ابہام نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اظہار کی یہ وہ پہلودار کیفیت ہے جو غزل اور خاص طور پر 19ویں صدی کی اردو غزل کے ساتھ مخصوص ہے۔ مومن نے اس سے اپنی غزل میں اظہار ابلاغ کی وسعتیں پیدا کی ہیں اور ان کو رنگین اور پرکار بھی بنا دیا ہے۔ مومن کو زبان پر قدرت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں زبان ایک فن کی صورت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے الفاظ کے مناسب استعمال سے اپنی غزل میں عجیب گلکاریاں کی ہیں اور لہجے کی شاعری تو ان کی غزل میں ایسی ہے جس کی مثال اردو غزل کی روایات میں کہیں نہیں مل سکے گی۔ مومن کی غزل فنی اور جمالیاتی اعتبار سے بھی دلوں میں اترتی ہے، حواس پر سرخوشی بن کر چھا جاتی ہے اور رمز و ایما کے استعمال سے اس کے حسن میں چار چاند لگاتے ہیں۔ چند اشعار دیکھیے: وہ ہنستے سن کے نالائے بلبل کا، مجھے رونا ہے خندہ گل کا، اس نے دکھا کہ مجھے چھیڑ دیکھنا، گل پھینکنے عندلیب گرفتار کی طرف، خبر نہیں کہ اسے کیا ہوا پر اس در پر نشان پا نظر آتا ہے نامۂ برکھا سا۔ ان اشعار میں علامتوں کا جو استعمال ہوا ہے وہ رمز ایما کے جو پہلوداری کیف پیدا
ہوئی ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مومن غزل کے ایک بہت بڑے خالق اور حسین و جمال ہیں۔ انہوں نے اس فن کی روایت کو بڑے سلیقے سے برتا ہے، اس میں اپنے نئے فنی تجربات سے حسن و جمال کی نئی دنیائیں پیدا کی ہیں۔ محسوسات کی شاعری۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی مومن کی شاعری کو محسوسات کی شاعری قرار دیتے ہیں۔ ان کی مثنویاں اور غزل میں بقول ڈاکٹر صاحب حواس کو متاثر کرنے کا بڑا سامان موجود ہے، اور اس میں قطعی طور پر کوئی شبہ بھی نہیں کہ ان کی شاعری تمام تر انسانی حواس کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ اس میں انسان حواس ہی کے مختلف پہلوؤں کو ترجمانی کی گئی ہے۔ فکری اور فلسفیانہ پہلو اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ مومن کا عشق مجازی اور زمینی ہے، اور اس میں جتنے تلخ و تراش اور شیریں تجربات ہو سکتے ہیں، ان سب کا تعلق محسوسات سے ہے، لہٰذا یہ سب مومن کی غزل کا موضوع ہے اور مومن نے اسے بڑی عمدگی سے برتا و نبھایا ہے۔ بطور مثال ان اشعار کو بغور دیکھیں۔ اعجاز سے زیادہ ہے سحر اس کے ناز کا، آنکھیں وہ کہہ رہی ہیں جو لب سے بیاں نہ ہو، تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے۔ فارسی رنگ۔ اکثر عمدہ ترکیبیں اور نادر تراشے فارسی کے ترکیب و استعارہ اور اضافتیں اردو میں استعمال کر کے کلام کو نمکین کرتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد، صفحہ 350۔ اپنے معاصرین میں مومن کا ایک سبب امتیاز ان کی فارسی ترکیبوں کا استعمال ہے۔ فارسی ترکیب کا استعمال اگرچہ مومن سے قبل ان کے معاصر شعراء بھی کرتے ہیں، لیکن مومن کا وصف یہ ہے کہ انہوں نے صرف روایتی فارسی ترکیب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ نئی نادر ترکیب میں سے بھی کام لیا ہے۔ ان کے کلام میں ایسے بہت سے اشعار مل جاتے ہیں جن میں فارسی کا رنگ کسی نہ کسی طور پر جھلک رہا ہوتا ہے۔ مثلاً بیمار اجل چارہ کو گر حضرت عیسیٰ اچھا نہ کریں گے تو کچھ اچھا نہ کریں گے، یعنی بیمار کے چارہ اجل گر وہاں ہے یہ خاموشی عصر فغاں ہوگا، فلس ماہی کے گلشمس بستاں ہوں گے۔ مجموعی جائزہ۔ مختصر یہ کہ مومن ایک قادر الکلام غزل گو شاعر ہیں۔ ان کے کلام کے گوناگوں خصائص انہیں ممتاز و ممیز بتاتے ہیں۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد۔ ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 151، حصہ سوم، داغ دہلوی۔ تعارفی نوٹ: ولادت 1831، دہلی
نام نواب مرزا، تخلص داغ، استاد کا نام ذوق، والد کا نام شمس الدین خان، وفات 1905، تصانیف 4 دیوان۔ نمبر 1 گل زار داغ، 2 آفتاب داغ، 3 مہتاب داغ اور 4 یادگار داغ۔ اس کے علاوہ مثنوی اور قصائد بھی لکھی۔ داغ کی شاعری کا پس منظر۔ داغ کی شاعری: نمبر 1 حزن و ملال، 2 احساس کی گہرائی، 3 عیش و نشاط، 4 سکون و اعتدال، 5 عیش و مسرت اور بے فکری، 6 شوخی و زندہ دلی، 7 ڈرامہ کی کیفیات، 8 دبستان دہلی کے اثرات، 9 معاملہ بندی اور پست جذبات، اور 10 مجموعی جائزہ۔ صفحہ نمبر 152۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی۔ داغ کو دبستان دہلی کے آخری شاعر ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اپنے عہد میں وہ اردو کے سب سے بڑے مشہور اور مقبول شاعر تھے۔ بطور ایک استاد کے ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ داغ کو بڑے بڑے قابل فخر لوگوں کی استادی کا شرف حاصل ہے۔ اپنے زمانے میں ان کے کلام کی دھوم پورے ملک میں گونجتی تھی۔ ہر بزم میں ان کا چرچا اور شاعروں کی رونق ان کے دم قدم سے تھی۔ درباروں میں انہیں انتہائی امتیازی مقام حاصل تھا اور عوام الناس ان کے اشعار کو جھوم جھوم کر پڑھتے۔ مختصر یہ کہ غالب کی وفات سے 20ویں صدی کے اوائل تک ملک سخن داغ کے زیر تسلط رہا اور ان کی زبان کو سند کا درجہ حاصل رہا۔ وہ خود فرماتے ہیں: اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ داغ کی شاعری کا پس منظر۔ داغ کا زمانہ عجیب و غریب زمانہ تھا۔ ایک طرف تو سلطنت مغلیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور دوسری طرف عیش و نشاط کی محفلیں اپنی انتہاؤں تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اگرچہ داغ ذاتی اعتبار سے بچپن ہی سے مختلف صدمات سے دوچار رہے، تاہم ماحول کی اس ناخوشگواری نے ان کی طبیعت اور شاعری پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ اردو شاعری دلی اور لکھنؤ سے منتقل ہو کر حیدرآباد اور رامپور کی ریاستوں کی طرف سفر کر چکی تھی۔ یہ دونوں ریاستیں اپنے علم دوست اور ادب نواز حکمرانوں کی بدولت شاعروں اور ادیبوں کے لیے باعث کشش تھیں۔ چنانچہ داغ بھی 1857 کے انقلاب کے بعد انہی کی طرف عازم سفر ہوئے اور عزت و توقیر کا مقام حاصل کیا۔ داغ کا یہ ماحول تاریخی اور سیاسی اعتبار سے پر ہی جان دور تھا۔ انگریزوں کا تسلط ہر شعبہ زندگی پر ہو چکا تھا۔ پرانے سیاسی نظام کی جگہ نئے سیاسی نظام نے لے لی تھی۔ مغربی افکار اور خیالات روز افزوں طور پر مقامی افکار و خیالات پر حاوی ہونے میں کوشاں محسوس ہو رہے تھے۔ یہ تبدیلی اگرچہ اچانک اور غیر متوقع نہ تھی، بعض طباع کے نزدیک یہ قابل قبول اور بعض کے لیے ناقابل قبول تھی۔ تصادم اور پیکار کی یہ کیفیت زندگی کے ہر شعبے میں تھی۔ قدیم و جدید کے سنگم پر کھڑے اس دور میں قدیم و جدید افکار، نئی اور پرانی سوچ۔ صفحہ نمبر 153۔ جدید و قدیم زاویہ نگاہ کا واضح احساس ہوتا ہے۔ آزاد حالی سر سید احمد خان اور غالب اگر جدت پسند تھے تو قدامت پسند طبقہ میں داغ اور میر نمایاں نظر آتے ہیں۔ داغ اپنی قدامت پسندی کے باوجود نئی قومی تحریکوں سے واقف تھے، مگر ان کی کوشش زبان کی ترویج پر صرف ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کی استادی ان کی شاعری میں زبان کی صفائی و سلاست اور اظہار کی خوبصورتی اور اسلوب کی سادگی میں مضمر ہے۔ بعض لوگوں کو خیال میں چونکہ ان کی پرورش ایک شاہانہ ماحول اور نوابی شان کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے کسی فعال تحریک میں عملاً حصہ لینے کے بجائے انہوں نے آسانی اور آرام پسندانہ طرز زندگی کو پسند کیا اور خاموشی سے زبان کی خدمت اور محاورے کی صفائی میں منہمک ہو گئے۔ داغ کی شاعری کے بالعموم 3 دور قائم کیے جاتے ہیں۔ پہلے دور کا تعلق قلعہ محلہ سے ہے۔ یہ دور بڑے سکون اور عیش و آرام کا تھا۔ نغمہ و نشاط کے اس دور میں اس طرب انگیز ماحول میں داغ نے لڑکپن کے وہ دن گزارے جو تکمیل شخصیت کا ابتدائی دور کہلاتا ہے۔ نوابی شان و شوکت، زرق برق لباس، گانے بجانے کی محفلیں، رباب نشاط کے مجلسیں، عشق و محبت کے چونچلے، لگاوٹ کی باتیں، گلاوٹ کی گھائیں، شعر و شاعری کے چرچے اور عیش و آرام کا زمانہ، یہ داغ کی شاعری کا نقطہ آغاز بنا۔ یہ دوسرا رنگ تھا جو داغ کی طبیعت، مزاج اور شاعری پر چڑھا۔ قلعہ محلہ کے اسی دور میں داغ کی وہ غزل جو شاید پہلی تو نہ ہو مگر مشاعرے میں پہلی بار پڑھی گئی قارئین کے سامنے آئی، جس کا مطلع یہ ہے: شرر و برق نہیں، شعلہ و سیماب نہیں، کس لیے پھر یہ ٹھہرتا دل بےتاب نہیں۔ اس دور کی غزلوں کے صرف چند اشعار ہی ملتے ہیں کیونکہ 1857 کے ہنگامے میں داغ کا دیوان اول تلف ہو گیا تھا۔ داغ کے سوانح نگار وثوق سے ان کی غزلیات کو اس دور اول سے منسوب کرتے ہیں۔
صفحہ نمبر 154۔ بے کسی صدمہ ہجراں کی مجھے تاب نہیں، کب ہوا اے بت بیگانہ منش تو اپنا، عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، نکال اب تیر سینے سے کہ جان پر علم نکلے۔ بعض غزلیں مومن غالب اور ذوق کی زمینوں میں کہی گئی ہیں۔ اس دور کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے جناب سبت حسن لکھتے ہیں، اس دور کی غزلوں میں بڑی سنجیدگی اور متانت ہے، ابھی ان کے کلام میں کامیاب عاشق کی نشاط انگیزی، شوخی اور تراری نہیں آئی، بلکہ چوٹ کھائے ہوئے دل کا کرب اور درد ہے۔ زبان میں ابھی وہ روانی سلاست اور صفائی نہیں آئی ہے جس کے لیے داغ مشہور ہیں، اور نہ ہی اظہار بیان پر ابھی پوری قدرت پائی ہے، اور ابھی وہ بات رک رک کر کرتے ہیں۔ اس دور کی نمائندہ یہ غزل ملاحظہ کریں۔ شرر و برق نہیں، شعلہ و سیماب نہیں، کس لیے پھر یہ ٹھہرتا دل بےتاب نہیں، بے کسی صدمہ ہجر کی مجھے تاب نہیں، کاش دشمن ہی چلے آئیں جو احباب نہیں، قبر میں بھی نہ بجھی آتش غم وائے نصیب، ہم جہاں دفن ہیں وہاں زیر زمین آب نہیں۔ حزن و ملال، دا کی شاعری کا یہ حزنیہ دور ہے، وہ عشق کا دور درد محسوس کرتے ہیں، ہجر میں شدت غم سے تڑپتے ہیں اور بےتاب ہو کر مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ابھی وہ لطف کے بندے نہیں ہیں بنے، شاید دلی کے حالات اور ماحول کا تقاضا بھی یہی تھا۔ صفحہ نمبر 155۔ شہر پر اغیار کا قبضہ تھا، وظیفہ خوار بادشاہ قلعہ کے اندر بیٹھا انتہائی لاچاری اور بے بسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس دور میں داغ المیہ شاعری کو نشاطیہ شاعری پر ترجیح دیتے تھے اور انہی اشعار کو پسند کرتے تھے جو احساس سے غم سے لبریز ہوں، جس میں سوز و گداز ہو، جو سننے والے کو تڑپائیں اور رلائیں۔ رہتا ہے نام صاحب سوز و گداز کا، تاثیر شعر اشکی و آہی میں رہ گئی۔ دا کو ہم صاحب سوز و گداز نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ان کے کلام میں اشکی و آہی کی وہ تاثیر پائی جاتی ہے جو میر کے اشعار میں ملتی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے دور میں ان کا عام رجحان یہی ہے، وہ اپنے اشعار میں سوز و گداز پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس دور میں وہ میر غالب اور مومن کے معتقد اور مقلد نظر آتے ہیں، نہ کہ جرارت کے احساس کی گہرائی۔ دا کی شاعری کا دوسرا قلعہ محلہ سے نکلنے کے بعد کی شاعری پر مشتمل ہے۔ 1856 میں نواب مرزا فخرو کی وفات ہوئی اور دا کو قلعہ محلہ سے نکلنا پڑا۔ اس سے اگلے سال ہی 1857 میں دہلی اپنی تاریخ کے سب سے بڑے سانے سے دوچار ہوئی۔ یہ جنگ آزادی کا ہنگامہ تھا جس نے مغلیہ سلطنت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور اس عظیم سلطنت کا آخری چراغ ہچکیاں لیتا ہوا بجھ گیا۔ داغ کے والد کی وفات اگرچہ داغ کے بچپن میں ہو گئی تھی اور بطور سزا ان کے باپ کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، داغ نے لازماً اس سے اثر لیا ہوگا، مگر یہ دوسرا سانحہ اس دور میں ہوا جب داغ عنفوان شباب میں تھے۔ اپنے شہر آشوب کے علاوہ گلزار داغ میں ان کے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں جن سے داغ کے احساس کی گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی دور کی یہ غزل دیکھیں جس کے اندر ان کے قلبی محسوسات واضح ہیں، اظہار میں اگرچہ مبالغہ ہے تاہم تاثیر میں کلام نہیں۔ وہ میں کہ میسر تھا مجھے ساغر جمشید، پیتا ہوں تو کرتا ہے کمی خون جگر آج۔ صفحہ نمبر 156۔ سامان تھا دنیا کا میرے واسطے موجود، دنیا سے گزرنے کا نہیں زاد سفر آج۔ عیش و نشاط۔ 1857 کے ہنگامہ بلا خیز کے بعد داغ دلی کو خیر بات کہہ کر رامپور کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ داغ کا بچپن بھی یہیں گزرا تھا، اب پھر وہی آسودگی، سکون اور سامان ہائے عیش و عشرت میسر ہیں۔ چنانچہ اس دور کی شاعری میں وہ تلخیاں جو دلی کے قیام کے زمانے میں ان کو محسوس ہوتی تھیں، رفتہ رفتہ لوح ذہن سے محو ہوتی جاتی ہیں اور غم عشق کی سوزش اور غم زبانہ کی چبھن کی بجائے عیش و نشاط کے پیامبر بن جاتے ہیں۔ وہ ایک کامیاب عاشق کی طرح معشوق سے اونچے لہجے میں بات کرتے ہیں اور اپنی کامیابیوں پر مفتخر ہوتے خوشیوں کی راگ الپتے ہیں۔ آخری وہ دیوان ہائے شیر آفتاب داغ اور مہتاب داغ میں یہ رنگ اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ اس دور میں ہمارا شاعر بے دھڑک عشق فرماتا ہے اور برملا اس کا اعلان کرتا ہے۔ داغ کے بقول عشق ان کی غذا تھی جس کے بغیر نہ وہ جی سکتے تھے اور نہ ہی شعر کہہ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اظہار عشق میں کسی ندامت، شرمساری اور جھجک کی بجائے وسیع النظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے دھڑلے سے ایک فاتح کی مانند اپنی فتوحات کا اعتراف کرتے ہیں۔ بے عشق کے جینا مجھے دم بھر بھی نہ ہوتا،
سودا جو نہ ہوتا تو میرا سر بھی نہ ہوتا، ایک نہ ایک ہم لگائے رہتے ہیں، تم نہ ملتے تو دوسرا ہوتا۔ اس دور کی شاعری میں داغ فکر و نظر کی شاعری نہیں کرتے، وہ زندگی کی گتھیاں نہیں سلجھاتے، ان کے ہاں کوئی پیغام نہیں۔ صفحہ نمبر 157۔ وہ تو بابر بعیش کوش کے عالم و دوبارہ نیست کے قائل نظر آتے ہیں۔ ان کا مسلک حیات خوشباشی اور عیش کوشی ہے۔ فسردہ دل کبھی خلوت نہ انجمن میں رہے، بہار ہو کے رہے ہم تو جس چمن میں رہے، دن گزارے عمر کے انسان ہنستے بولتے، جہاں بھی نکلے تو میری جان ہنستے بولتے۔ سکون و اعتدال۔ ان ہرسا ادوار کے تفصیلی مطالعے کے بعد داغ کی شاعری کا جو رنگ نکھرتا ہے، نقادوں نے اس کی شناخت مختلف عناوین کے تحت کی ہے۔ سیاسی و سماجی ماحول سے قطع نظر داغ کا ذاتی ماحول کم و بیش متوازن اور معتدل ہی گزرا، اگرچہ ان کے احساسات کے سمندر میں بعض اوقات فوری طور پر کچھ ہلچل پیدا ہوئی، تاہم مجموعی اعتبار سے یہ سمندر پرسکون ہی رہا۔ طغیانی کیفیت اس میں کبھی مستقل نہ رہی، بلکہ کوئی ایک آدھ لہر اٹھی اور اس کے بعد پھر سکون کی کیفیت اود کر آتی رہی۔ باپ کی پھانسی کا واقعہ بالکل بچپن کا واقعہ تھا۔ جنگ آزادی کے واقعات نے داغ کو رولایا ضرور، مگر رامپور اور پھر حیدرآباد کے قیام اور بے پناہ عزت افزائی نے انسانیات کے نقوش کو دھندلا دیا۔ ان کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری پر بے فکری، آزاد روی، خوش خلقی اور خوش گپی کی گہری چھاپ لگی نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری کی نشاطیہ لہر بڑی نمایاں ہے، بطور خاص ان کی مثنویات میں یہ رنگ خاصا نمایاں محسوس ہوتا ہے، عیش و مسرت اور بے فکری۔ اس عیش و مسرت اور بے فکری نے ان کے رویے اور شاعری میں شوخی اور شگفتگی کا انداز پیدا کر دیا۔ ڈاکٹر ناصر حسن زیدی اس سلسلہ میں رقم تراز ہیں۔ اس عیش و مسرت اور بے فکری نے ان کے رویے اور شاعری میں شوخی اور شگفتگی کا انداز پیدا کر دیا۔ ڈاکٹر ناصر حسن زیدی اس سلسلہ میں رقم دراز ہیں کہ داغ کی شاعری کا عام انداز شوخی بیان، معاملہ بندی اور تیکھا پن ہے، جو بالعموم لاگ ڈانٹ اور چھین چھپٹ، جلی کٹی، تان و تشنی اور مقابلہ و مبارزہ تک پہنچ جاتا ہے۔ محبوب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی زیادتی اور مسلسل چھین چھپٹ کا رنگ ان کی غزلوں میں اتنا زیادہ ہے کہ ان کی شاعری عشق و الفت کی نمائندہ ہونے کی بجائے بلہوسی کی آئینہ دار بن جاتی ہے۔ بو الہوسی۔ صفحہ نمبر 158۔ ان کا محبوب باوقار پردانشین فرد نہیں بلکہ بازار کی طوائف ہے، جس سے وہ ہر وقت ہاتھا پائی، تان و تشنی اور تیز کلامی پر اتر آتے ہیں۔ بعض غزلیں تو بطور خاص اسی رجحان کی عامل ہیں۔ پہلے گالی دی سوال وصل پر، کہوں جو میں تو کہیں آپ سے کلام نہیں۔ ڈرامائی کیفیت۔ محبوب کے ساتھ اسی بلا واسطہ انداز تکلم سے ان کے ہاں ڈرامائی لہجہ ابھرتا ہے، جس میں زندگی کی حرارت و توانائی ہے۔ سید سبت حسن داغ کی شاعری کے اس پہلو پر یوں فرماتے ہیں: داغ اپنے اشعار میں محبوب سے دو بدو گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا محبوب ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر وقت ان کے سامنے موجود رہتا ہے۔ وہ ایک جسم ہے جس کا کوئی رخ، کوئی خصلت ان سے پوشیدہ نہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اسی جسم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ عاشق و معشوق میں من و تو کا رشتہ قائم ہے، البتہ دونوں کا مقام بدلتا رہتا ہے۔ کبھی عاشق کلام کرتا ہے تو معشوق سنتا ہے، اور وہ کبھی برعکس۔ داغ کے کلام میں من و تو کا یہ رشتہ مکالمے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مکالمہ ان کا خاص فن ہے، وہ ماہر فن ہے اور مکالمے میں کوئی ان پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اسی مکالمے سے ان کے ہاں شاعری میں ڈرامائی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں۔ ہاں ہاں تڑپ کے گزاری تمہیں نے رات، تم نہیں انتظار کیا ہم نے کیا کیا۔ داغ کے اسی لہجے میں ڈاکٹر سید عبداللہ کے نے لہجے کی مردانگی کی شناخت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لہجے میں بڑا مردانہ پن ہے، وہ روایتی عاشقوں کی طرح سے گڑگڑاتے نہیں، بھیک نہیں مانگتے۔ ان میں عاشقوں کی روایتی نیازمندی، سپردگی اور عاجزی اور انکساری نہیں۔ وہ محبوب کو ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 160۔ اس پر طنز کرتے ہیں۔ ان کے لہجے کی شوخی اور بانک پن ان کے انداز میں تیکھا پن اور مردانگی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے انداز تکلم میں بلندی اور احساس برتری ہے، مسکینی، عاجزی، افتادگی اور ذلت نہیں۔ دبستان دلی کے اثرات۔ داغ کو جو شعری ماحول میسر تھا وہ دبستان دہلی کی مخصوص خصوصیات کا حامل تھا۔ ذوق اور غالب اپنے اپنے رنگ میں بے مثال اور بے بدل تھے۔ اس کے علاوہ مومن، شیفتہ اور آزردہ جیسے جلیل القدر شعراء کے ساتھ داغ کی ذاتی نشست و برخاست تھی، اور داغ خود ذوق کے شاگرد، ذوق، زبان اور محاورے کی حیثیت سے معروف ہیں۔
کہ ماہر کی حیثیت سے معروف ہیں. سادگی اور سلاست اور صفائی یہ بیان داغ نے اپنے استاد ذوق سے حاصل کی. داغ کی شاعری کا مابع الامتیاز یہی ہے کہ اردو شاعری کو انہوں نے زبان و بیان کی سلاست، سادگی اور روانی سے ہمکنار کیا. فلسفیانہ انداز فکر، استدلال اور فارسی کے غیر مانوس استعاروں اور بھاری بھرکم تراکیب کی بجائے آسان روزمرہ اور محاورہ کو اردو شاعری کا جز بنا دیا. داغ کی زبان دانی اور شائستگی یہ بیان اور صفائی یہ اظہار میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں. ڈاکٹر ناظر حسن زیدی داغ کی زبان کی صفائی کے بارے میں لکھتے ہیں: ایک چیز جو امیر، داغ اور جلال کے کلام میں مشترک ہے وہ زبان کی صفائی اور سلاست. اس کی وجہ پوچھی جائے تو کہنا چاہیے کہ یہ تینوں شاعر اس زمانے کے ہیں جب اردو زبان 250 سال کی مشق و منجائی کے بعد صاف اور فصیح ہو چکی تھی. گلزار، داغ اور آفتاب داغ کی زبان کی صفائی اور سہل ممتنع کا حسن انتہائی عروج پر ہے. بعض غزلیں سراسر ایسی ملتی ہیں کہ صفائی اور سلاست میں جواب نہیں رکھتی. اس کے باوجود زبان میں متانت اور دل نشینی کا جوہر بھی جلوہ گر ہے. اس منزل میں آ کر ان کے اشعار ضرب المثل کی طرح زبانوں پر چڑھ گئے ہیں. پھر داغ ملا جا کے اسی دشمن جان سے، ناداں تیرے دل کی صفائی نہیں جاتی، شوخی سے ٹھہرتی نہیں قاتل کی نظر آج، یہ برق کے بلا دیکھیے گرتی ہے کدھر آج.